बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज मंडे 29 दिसंबर मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल पे प्रोग्राम के पहले डिस्कशन करेंगे। सेगमेंट के अंदर इस साल का इख्तिताम होने को है। अच्छा, आखिर में इख्तिताम में जब ये होता है कि हम एक कलेक्टिव डिस्कशन करते हैं टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री कि पिछले साल के अंदर किस तरीके से माहौल बना, खासतौर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें। मेरी कोशिश आज के प्रोग्राम में यही होगी कि हम अपने मेहमानों से इसी हवाले से डिस्कशन कर सकें कि पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से देखें या हुकूमत की तमाम इनिशिएटिव्स या डिप्लोमेसी की जिस तरीके से पोस्ट वॉर सिचुएशन की बात करूँ वो किस तरीके से हुई। और ख़ास तौर पे मैं इस आज के प्रोग्राम में अमेरिकन थिंक टैंक की जो रिपोर्ट रिसेंट आई है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रेडिक्शंस 2026 की बताई गई हैं और वो बहुत सारी अलार्मिंग हैं, वो किस तरीके से वर्ल्ड लीडर्स या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो उसको देखेगी। उसके साथ साथ क्योंकि पहले सेगमेंट में मैं जैसे बता रहा था कि हम बात करेंगे खास तौर पे पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से, तो पिछला जो वीक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग इस हवाले से रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब KPK सोहेल अफरीदी साहब जो है वो लाहौर दौरे पर आए। 3 दिन जो है वो उन्होंने यहाँ पे स्टे किया, डिफरेंट मामलात यहाँ पे देखे। असल मकसद उनका जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से जो डायरेक्शंस अडियाला जेल से बानी PTI ने दी थी उस हवाले से यहाँ पे हुई। कुछ मिसमैनेजमेंट, कुछ बदमज़गी जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर देखने को मिली। उसके बाद स्पीकर साहब का भी उस पर जो है वो एक जवाब आया है कि ऐसे अगर आप इस तरीके से इस सोच से आएंगे कि कोई सियासी आप एक ग्रो या सियासी ग्रुपिंग करने के लिए एक ऐसी सोच बनाने की आवाम के अंदर पजीराई हासिल करने की कोशिश करेंगे तो हम हरगिज़ इस चीज़ की कोशिश जो है वो आपकी नाकाम करने की कोशिश करेंगे। और मिस उज़मा बुखारी साहिबा ने भी इस हवाले से जो है वो जवाब PTI को बड़ा करारा जवाब दिया है। तो इसी हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले सेगमेंट में ज़रा पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में जनाब मियां सैफुर रहमान साहब हैं और शेख मोहम्मद अली साहब हैं, और हमें वाया कॉल ज्वाइन किया जनाब गुलाम अब्बास अरल साहब ने, और ऑल द वे फ्राम UK शराज खान साहब ने। तमाम मेहमानों को वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। मियां साहब, सबसे पहले सेगमेंट पे स्टार्ट करेंगे ख़ास तौर पे रिसेंट जो दौरा हुआ CM साहब का, उसके बाद क्या पॉलिटिकल स्टेरियो के अंदर तब्दीलियां देखते हैं, पोजीशन के लिए क्या टफ टाइम हो रहा है, क्या आवाम के अंदर PTI फिर मकबूल होती हुई नजर आ रही है, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ स्ट्रीट मूवमेंट वाली बातें, क्या आप देख रहे हैं सर इसमें? देखिए, वाकई यकीनन बहुत सारी चीजें गड़बड़ हुई हैं इसमें, चूंकि पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर भी एक अच्छा खासा कंफ्यूजन पाया जा रहा है। जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग हैं, खास PTI में हो गए या हुकूमतों में भी, ये तकरीबन अब हमारे यहाँ रद्द अमल की सियासत चल रही है, नी जर्क रिस्पॉन्सेज है। तो यानी कि मौके के ऊपर आप कोई डिसीजन लेते हैं और फिर उसके ऊपर चल पड़ते हैं। जैसे होते हैं ना कूल कैलकुलेटेड प्लानिंग, कोई मनसूबा बंदी, और उसमें प्रायोरिटाइजेशन नहीं है, ये प्रायोरिटी नहीं है कि मुल्क की सलामती के लिए, अवाम की खिदमत के लिए क्या किया जाना है। अगर हुकूमत है तो वो इसी पे सारा जोर लगा रही है कि किसी तरह खान साहब की या पार्टी की मकबूलियत कम हो जाए। और अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ ये अगर सोहेल अफरीदी साहब सिर्फ इस मिशन पे आए हैं कि मैं अपनी पॉपुलैरिटी गेज करूंगा और खान साहब को रिपोर्ट करूं कि जी हमें बड़ा वेलकम हुआ, तो उसे भी बड़ी खामख्याली है। तो ये दोनों तरफ से अब पीपल सब इसमें वहां पे साफियों की भी मुलाकात हुई, उन्होंने उसमें बड़ी डिटेल में जवाब दिए। आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से वहां पे अब इश्क इमरान की बात हुई और उन्होंने ये बात, मंसूर अली खान साहब ने ये बात की और हमारे ही कोलीग साफी मुजम्मिल खान साहब ने ये बात की, मुजम्मिल शाह ने, कि आप इश्क इमरान में मुब्तला रहेंगे तो आवाम का कौन सोचेगा। तो उन्होंने बड़ी डिटेल बातें बताई, एजुकेशन के हवाले से, फाटा के हवाले से, पाटा के हवाले से उन्होंने बातें की कि कौन सारे हमारे चैलेंजेस हैं, वफाक हमें फाइनेंसेस नहीं दे रहा। इस हवाले से आप क्या वो एडमिसिबल, क्या वो काबिल समझ है वो सारे जवाब? बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की। मैं भी तकरीबन वही बात कर रहा था कि यहाँ या तो इश्क या नफरत की सियासत चल रही है। ये नहीं है कि अवाम को भी हमने कुछ कमिटमेंट्स दी हुई हैं, अवाम के साथ भी हमारे जो प्लेजेस हैं वो भी तो हमने पूरे करने हैं ना, कोई खिदमत के। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कई डेलीगेशन आते रहते हैं, जिसमें जर्नलिस्ट के भी डेलीगेशन आए थे आज से कुछ अर्सा कबल। अब चूंकि PTI की हुकूमत KPK में बड़ी देर से है, उसमें बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट भी थे जिनको हम जानते थे कि वो प्रो PTI थे, यानी जैसे हालांकि जर्नलिस्ट को होना तो नहीं चाहिए, ना प्रो ना एंटी, लेकिन उनकी एक लीनिंग थी, उनकी तरफ रुझान था। तो हम लोगों ने सवाल किया कि यार यहाँ बैठे हम ऐसे ही कह देते हैं कि जी वहां तो तरक्की नहीं हो रही। उन्होंने कहा जी वैसे बात है तो
سچی لیکن ہے رسوائی کی کہ 2-3 سال ان کے اینول ڈیولپمنٹ پلان لیبس ہو جاتے رہے ہیں، یعنی وہ کوئی ترجیحات کا تعین ہی نہیں کر پائے کہ کون سے کام کرنا ہے۔ یہ جو وفاق سے پیسے ملنے وہ تو گلا ان کا بڑی دیر سے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک دفعہ یاد آیا کہ اسحاق ڈار صاحب تھے وزیر خزانہ، وہ بھی یہ والا جو شکوہ ہے آپ نے کوئی پیسے لیے تھے ان سے، یہ والا شکوہ تو تمام صوبوں کا ہی ویسے رہتا ہے تقریباً سب کو ہے، لیکن کام کرنے کا ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اب ہارل صاحب آپ کا اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ سی ایم صاحب کا یہ جو دورہ پنجاب ہوا اور اس کے بعد جس طریقے سے ملاقاتیں ہوئی یہاں پہ اور کوشش کی گئی یہاں پہ جیل کوٹ لکھپت کے اندر بھی وہاں پہ لیڈران سے ملاقاتیں ہو نہیں سکیں، ان کے بعد ان کے گھر والوں کو وہ ملنے وہاں پر پہنچے، خاص طور پہ جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ زین قریشی صاحب کو جا کے ملے، مہربانوں کے ساتھ جا کے ملے، اس کے بعد صحافیوں سے بھی بڑی تفصیلاً گفتگو ہوئی اور بڑا اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی، لاہور کے روڈوں پہ گھومتے رہے، لیکن بدمزگی پنجاب اسمبلی میں دیکھنے کو ملی، وہاں کی کے پی کے کی وہاں کے جو منسٹر ہیں ان کو بھی وہاں پر دھکم پیل ہوئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا امیج پورٹرے ہوا ہے، خاص طور سے صوبہ ٹو صوبہ کی اگر ہم بات کریں، پروونس ٹو پروونس گورننس کی بات کریں، ایک تو یہ ذرا بتائیں، دوسرا کیا وہ اسٹریٹ موومنٹ کامیاب کرا سکیں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی صاحب ہیں ان کی انسٹرکشنز پہ جو کر رہے ہیں وہ اس وقت؟ قاری صاحب دیکھیں جو سی ایم کے پی کے اس کا پنجاب کا دورہ تھا، جی میری نظر میں وہ بڑا کامیاب دورہ رہا اور اس میں افریدی صاحب کا جو سیاسی قد ہے وہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے صحیح موبلائزیشن کی۔ یہی سیاست میں ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایونٹس جو ہے وہ بناتے رہیں، اور پی ٹی آئی کی یہ بہت بہترین اسٹریٹجی تھی کہ وہ پنجاب کا دورہ کروایا انہوں نے سی ایم کے پی کے سے، اور ایک موومنٹ جو ہے وہ بنائی، اور اس سے عوام نے دیکھ لیا، اس کا ریئیکشن بھی۔ پنجاب حکومت جو ہے اور وفاقی حکومت کافی آپ کو پریشان اور ڈیفینسو نظر آئی اس دورے کے کی وجہ سے۔ اور ایک اور بات کہ بجائے پنجاب حکومت ایک موسٹ ویلکم کرتی ایک مہمان کے طور پہ جو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس کو، تو یہ روایتیں ہوتی ہیں، سیاستیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن سیاستوں کو اتنا ذاتی دشمنیوں کی حد تک نہیں لے کے جانا چاہیے، اور ایک روایتی انداز میں مہمانوں کا جس طرح استقبال کرنا چاہیے وہ ہونا چاہیے تھا، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہوا۔ اور اس حوالے سے جہاں جہاں وہ جانا چاہ رہے تھے، یہ ویسے بھی اگر وہ تو ایک وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے، عام آدمی کو بھی یہ حق ہے، اس کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ جہاں جانا چاہے وہ جائے۔ نہیں ہارل صاحب گزارش یہ ہے کہ سر ہارل صاحب گزارش ہے، میرا سوال سننے کائنڈلی، اسپیکر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہونا چاہ رہے تھے ان کو نہیں ہونے دیا گیا، اور کافی جگہ پہ وہ جانا چاہ رہے تھے اور رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی کہ ان کے لیے سہولتیں پیدا کی۔ ہارل صاحب میں کوئک ذرا رسپونڈ کیجئے گا، پھر میں اب شراز صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ مجھے اتنا بتا دے کیا پنجاب اسمبلی سیاسی آپ کے گروپنگ کے لیے یا اس حوالے سے ہے کہ آپ وہاں پہ پلاننگ کریں کہ آپ نے کیا فردر مومنٹم کریٹ کرنا ہے، یا وہاں کے یا کہ وہاں قانون سازی کے لیے دوسرے اجلاس کے لیے وہاں پہ؟ سوری آپ کا سوال نہیں میں سن پایا سر۔ پنجاب اسمبلی میں وہ جس ٹارگٹ سے جس سوچ سے وہ آئے، کیا پنجاب اسمبلی مومنٹم بنانا تھا؟ جی دیکھیں لغاری صاحب، یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تحریک کے لیے ایک مومنٹم بنا رہی ہے، اس میں اسٹریٹ جو موومنٹس ہیں وہ اس کے لیے جا رہی ہے، اور باقی یہ سیاست میں بہت اہم بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو زندہ رکھیں اور جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں، تاکہ ایک آپ آگے کامیاب طریق چلانے میں کامیاب ہو سکیں اور عوام کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت اچھی اسٹریٹجی تھی، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ شراز صاحب جی عمر، شراز صاحب اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے سر؟ دیکھیں عمر، واقعات پر اور سیریز آف ہیپننگ پر تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو یہ ہے کہ دورہ کرنے سے پنجاب کے اندر ایک پولیٹیکل موومنٹ ہوئی ہے اور اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ دورے کے نتائج کیا نکلیں گے، میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے تو بہت اچھے نکلیں گے، چونکہ انہوں نے ایک پولیٹیکل موومنٹ کی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو پنجاب کی حکومت ہے یا جو ہماری صحافت ہے یا جس طرح کے ارینجمنٹ کیے گئے اور جس طرح کا ایک طوفان بدتمیزی ہوا پنجاب کے اندر،
وہ صوبوں کے درمیان کم از کم ہارمنی، محبت اور بھائی چارے کی جو فضا ہے وہ قائم نہیں ہو سکی. جی دیکھیں کوئی بھی پاکستانی وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، جی کسی جگہ بھی جا کر رہ سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے. یہ تو 4.5 کروڑ عوام کا سی ایم تھا. اس کے جو بھی مقاصد تھے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھی، یا کوٹ لکھپت جانا تھا یا پنجاب اسمبلی کے اندر آنا تھا، روایات کچھ اچھی ہونی چاہیے تھی تاکہ دونوں صوبوں کے درمیان جو عوام ہے اس میں محبت، امن اور بھائی چارے کا ایک فضا بن جاتی. کہ جو ہماری فیڈریشن ہے، فیڈریشن میں چاروں صوبے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی، اس کے اوپر ایک سگنیٹری ہے سارے صوبے. تو شراز صاحب میرا ایک سوال ساتھ لے لیں. میرا سوال نہیں ہے یہ میرے خیال میں یہ عوام کا ہی سوال ہے، اور خاص طور پہ کے پی کے کی عوام کا سوال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں 4 سے 5 کروڑ کا ایک ریپریزنٹیٹیو اور چیف ایگزیکٹو جو ہے، چیف منسٹر ہے ایک صوبے کا، کیا اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ایک اسٹریٹ موومنٹ کے مومنٹم کو بنانے کے لیے دوسرے صوبے جا رہا ہے؟ اور خاص طور پہ وہاں دیکھیں ایک چیف منسٹر کے لیے کیا ہے، ایک ایم پی کے لیے بھی سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ ہماری لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز دیکھ رہی ہوتی ہیں. خاص طور پہ اسپیکر صاحب نے بھی یہی بات کی کہ آپ نے جو نام دیے تھے وہی نام اگر آتے پنجاب اسمبلی کے اندر تو اس میں کوئی مسئلہ نہ تھا. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات کہ جہاں عمران خان نے سارا اختیار جو ہے وہ پولیٹیکل نیگوسیشنز کا محمود خان اچکزئی صاحب کو، یا دوسرے بات کریں خاص طور پہ بیرسٹر گوہر صاحب کو، ان تمام لیڈران کو دی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں سہیل افریدی صاحب کا نہیں بنتا کہ وہ صوبے کے معاملات کو دیکھیں کہ اس وقت جو کرٹیکل سچویشن خاص طور پہ جس طالبان کے حوالے سے بنی ہوئی ہے. سوال آپ کا ہے وہ ریلیونٹ ہے جی. آئیڈیلی یہ سوال تو آپ کا بالکل ریلیونٹ ہے، لیکن اگر 85 سے میاں نواز شریف کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے سے اور 90 کی سیاست میں حکومتیں گرانے کا اور حکومتوں میں جانے کا اور آئی جی بنانے کا اگر رول دیکھیں تو اسی طرح کے اقدامات پنجاب کے وزیر اعلیٰ جب میاں نواز شریف صاحب تھے تو بے نظیر کی حکومت ہوتی تھی تو وہ اسی طرح کی وائلیشن کرتے تھے، اپنے آپ کو پورے پاکستان کا لیڈر بنا کوشش کرتے تھے ظاہر کرنے کی، اور وفاقی حکومت ورسز پنجاب حکومت ہوتی تھی. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں. فرض کیا کہ اگر آپ نے اس دورے کو کول اینڈ کام رکھنا تھا بیکاز آف دا ناٹ فار دی سیک آف پی ٹی آئی، ناٹ فار دی سیک آف اینی بڈی ایلس، صوبے کی عوام جو 4.5 کروڑ ہے اور وہ لاہور کے اندر افریدی جو اس کا قبیلہ ہے اس کا اپنی بہت بڑی مارکیٹیں ہیں، بہت کاروبار، بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، یہاں پر پہلے بھی وہ آتے جاتے رہے. تو اگر آپ نے اس ماحول کو کام اینڈ کول رکھنا تھا، آپ کمزور نہیں تھے، آپ کی حکومت کمزور نہیں تھی، تو پھر جگہ جگہ راستے میں رکاوٹیں، موٹر وے پر رکاوٹیں، پھر گوال منڈی کی لائٹیں کھانا کھاتے ہوئے بند کر دینا، ہر جگہ تو یہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں. دیکھیں اگر آپ کی حکومت انٹیکٹ ہے، عوامی حکومت ہے، آپ ایک اچھی جگہ قائم ہے، تو کون سا وہ اسمبلی فتح کرنے آئے تھے، یا شہباز شریف سے آپ کی حکومت کو گرانے آئے تھے، یا مریم نواز کی حکومت کو گرانے آئے تھے؟ یہ حکومت تو ہائیبرڈ نظام کے تحت بڑی مضبوط ہے. سر آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے بھائی شیخ محمد علی صاحب، خاص طور پہ جہاں ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ایک پولیٹیکل انالیسس کرتے ہیں وہاں پہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکنامیکل گروتھ اور پاکستان کو کامیابی کی راہ پہ گامزن دیکھنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتے ہیں ود ان دا ایمبٹ آف پولیٹیکل سٹیبلٹی. ہماری اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ ہماری اکانومی یا دوسری معاملات پہ پڑ رہے ہوتے ہیں. جہاں ہم کلیکٹیو ایک انالیسس کر رہے ہیں خاص طور پہ اس سال کی تمام پروز اینڈ کونس کی حوالے سے، وہاں ہی میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ موجودہ سیٹ اپ یا ماضی میں یا اپ کمنگ اگر ہم بات کریں تو کیا آپ اس ایمبٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل گروتھ کے ساتھ ساتھ اکنامک گروتھ یا یہ تمام ساری چیزیں کس طریقے سے چل رہی ہیں؟ جی پوائنٹس ایڈ کروں گا جی
کہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو تاریخ میں یہ ایک بڑی کامن بات ہے کہ دو صوبوں کے چیف منسٹر آپس میں ملاقات کرتے ہیں، اور ہمارا ایک بڑا رکھ رکھا ہوتا تھا کہ کسی صوبے کا جو چیف منسٹر جب آتا تھا اس کی بڑی مہمان نوازی کی جاتی تھی، جو بھی ہمارے صوبے کی جو خاص سوغات ہوتی تھی اس کو تحفے میں دی جاتی تھی، اس کا ایک ویلکم ہوتا تھا. تو خیر وہ روایت تو ساری ٹوٹ گئی اور اس طریقے سے نہ ویلکم ہوا. تو میرا خیال ہے کہ اگر تو ہم، کیونکہ یہ سب چیزیں اکنامک جو چیزیں یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے لنکڈ ہیں. اچھا وہ روایات جو ہے وہ صرف یہاں سے نہیں ٹوٹی، دوسری دونوں طرف سے ٹوٹی ہے. انیشلی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے سہیل افریدی صاحب ایک روایت، نئی روایت لے کے آتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ابھی تو ہم موجودہ طور پہ دیکھیں تو پی ٹی آئی تو ایک وینٹیلیٹر کی سیاست بھی تھی پنجاب کی حد تک. تو آپ کم از کم یہ تو بات دیکھیں کہ وہ وینٹیلیٹر سے لائیولی ایک پن پہ تو آگے کہ یار ایک دوبارہ سے ایسا لگے جیسے کوئی ایک نا امیدی میں ایک دوبارہ ایک امید کی کرن تو ان کو صوبے کے اندر محسوس ہوئی ہے. لیکن خیر میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر اس وقوعے کو خالی ہم اس سے جوڑیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جو چیف منسٹر پنجاب کی مریم نواز صاحب ان کو ایک بڑے ظرف کا مظاہرہ کر کے ایک ان کو ایک کپ آف ٹی کے لیے ان کو آفر کرنی چاہیے تھی اور ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ان دی انٹرسٹ آف پبلک ایک بیانیہ جاری کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ اس چیز کے لیے نہیں نہ آئے نا علی صاحب، آپ بات کو سمجھے. کیونکہ وہ وہاں کے سی ایم صاحب اس چیز کے لیے یہاں پہ نہیں آئے کہ وہ ملاقات کرنے آئے سی ایم سے، وہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے آئے، وہ یہاں پہ لوگوں کو ملنے کے لیے آئے. تو ایٹ دی اینڈ انارکی پھیلائیں گی اور آپ کبھی بھی اکنامک گروتھ آپ اس انارکی سے آپ کبھی بھی اکنامک گروتھ نہیں دیکھ سکتے. ہمارا جو اس سال کا جو جی ڈی پی جو گروتھ ہے وہ ناقابل ذکر اسی رائیولری کی وجہ سے رہا ہے. تو جب تک ہم تحمل اور مزاجی سے کام نہیں لیں گے تو میرا خیال ہے کہ اکنامک کے اوپر بات کرنا، اکنامک کی کوئی بہتری کے لیے، کوئی بحالی کے لیے کوئی عوام کو امید دینا، یہ ایک غلط بات ہوگی. ٹھیک ہے میاں صاحب، پولیٹیکل رائیولری کی بات کی ہے بھائی نے، ٹھیک ہے. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہے کہ ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید اور دوسری ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح. ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر المیہ یہ ہے کہ ہم تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے، تنقید برائے تنقید اس کو بڑھاتے ہی جاتے ہیں. جہاں ہم یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم اکنامک گروتھ کی بات کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہم اگر بازی میں جائیں تو وار سچویشن کے بعد جس طریقے سے پاکستان کی جانب سے ڈپلومیسی کی گئی، میاں صاحب ذرا ڈپلومیسی پہ ذرا روشنی ڈالیں تو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس سال کے ڈپلومیسی کو خاص طور پہ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام جو حریف ہیں یا پولیٹیکل رائیولری ہے جس طریقے سے وہاں پہ گورنمنٹ کو سراہنا چاہیے جس طریقے سے ہم نے شہباز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے، تمام پاکستان کے ڈیلیگیشن جس طریقے سے نیریٹو بلڈ کیا دنیا کے اوپر، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں میاں صاحب؟ ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے انٹرنیشنل پلین پہ بات کی نا، ایک جو نیشنل پلین پہ ہے میں اپنے بھائی کی بات سے بالکل انڈورس کرتا ہوں، کیونکہ نیشنل گرینڈ ریکنسیلیشن جو ہے نا وہ ایک اچھا پازیٹیو ایفیکٹ جاتا ہے معاشرے کے اوپر بھی، اور معاشرے کے اندر دیکھیں نا جو سوسائٹیاں باہر آپ ممالک میں جاتے ہیں تو ہر سوسائٹی میں آپ جب ترقی کا کوئی ماڈل دیکھتے ہیں تو ترقی کا ماڈل صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں بڑا پاپولر یا کرزمیٹک لیڈر ہوتا ہے یا فارم 45 یا 47 کا، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. وہاں حکومتیں آتی ہی جاتی ہیں، لیڈر بھی آتے جاتے ہیں، کئی لیڈر بالکل ہی نون نہیں ہوتے لیکن اقتدار میں ہوتے ہیں، میجورٹی ووٹ ملا ہوتا ہے کیونکہ لوگ موقع پہ فیصلہ کرتے ہیں یار وی ایکسپیکٹ بیٹر فرام ہم. تو یہ کرزما بھی تو ہم نے بہت کھیلا ہے اس سوسائٹی میں. ہم تو یہ گلیمر میں نکو نک آئے ہوتے ہیں نا، بس چل پڑے تو آپ یوٹیوبرز کو دیکھیں، ایسے ایسے یوٹیوبرز ملٹی ملینر ہو گئے ہیں کہ بس ایک فیشن ٹاک چل رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح فیشن شو چل رہے ہیں ہمارے ہاں سیاست میں، یہ بھی بہت نقصان پہنچا رہا ہے. رائیولری تو ہے ہی ہے بہت خطرناک چیز، اور گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ چونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتی ہے لائک اے پیٹریارک، جیسے گھر کا بڑا ہوتا ہے، تو گھر کے بڑے کو زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. یہ مجھے یاد پڑتا ہے زرداری صاحب جو پہلے مرتبہ ایوان صدر میں تھے صدر، انہوں نے ہم کچھ ایڈیٹرز کو مدعو کیا تھا وہاں، تو ان دنوں بھی کوئی ہمارے ہاں کچھ بحران تھے اس طرح کے. تو میں نے کہا صدر صاحب یہ مسائل جو ہیں یہ کس طرح آپ حل کریں گے؟ تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں سائیں دیکھیں گھر میں 5-6 افراد ہوتے ہیں، ان کے درمیان اختلافات بھی ہوتے ہیں اور بڑے شدید بھی ہوتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ میں کیا بتایا کہیں گے سب کو لے کے چلنا ہے. سو یہ پالیسی تو ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، لیکن یہ آئیڈیلزم ہے، ہر وقت آئیڈیلزم نہیں بھی ہوتی کیونکہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. صحیح بات ہے. بعض کا گورنمنٹ اگر کوئی اچھا رویہ بھی دکھائے تو اگر دوسرا اس کو صرف ویکنس سمجھے کہ جناب میں تو تانوں لا کے چھڑنا ہے، میں تو تانوں پلٹا مار کے چھڑنا ہے، وہ ایک سیاست کے اندر یہ ایک ہیجان انگیزی ضرور آئی ہے. ہمارے ہاں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی اب دشمنی
اور مخالفت جو ہے اور مخاصمت جو ہے یہ ایک بڑا اچھا ٹول ہے کامیاب ہونے کا. یا اگر میں کامیاب نہیں ہوتا اقتدار میں آنے میں تو کم سے کم میں جسے کہتے ہیں نا سر آگے پوائنٹ چاس سے بڑا آیا. کیونکہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد ہم اسی پہ ہی تھوڑا سا مزید بھی بات کریں گے. ناظرین خاص طور پہ میاں صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, ایسے اقتدار کی ہی جنگ ہے نا, ایک تو کریڈٹ کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے, ہم خاص طور پہ نیشنل لیول کی پولیٹکس کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ وہاں پہ کریڈٹ وہاں پہ دیتے نہیں. اسی والے سے تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.